वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में हम 8वीं जमात की दरसी किताब जान पहचान में शामिल दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से क्लास में आप शामिल हो जाइए। तो आज का जो उन्वान है सबक का वो है कपड़ों की दावत। कपड़ों की दावत। कभी आपने ऐसा सुना है कि कपड़ों की भी दावत होती है? अगर नहीं तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं कि आखिर ये कैसी दावत थी जिसमें कपड़ों की दावत थी। तो सारे बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लें और जब मैं पढ़ूंगी आप अपनी उंगली लाइन बाय लाइन रखते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए। कपड़ों की दावत। बहुत ज़माना गुजरा, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था। उसका नाम नासिरुद्दीन था। वो बहुत अक्लमंद और खुश मिजाज था। वो सादा ज़िंदगी गुजारता था। उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। एक आदमी था जिसका नाम नासिरुद्दीन था। वो अक्लमंद और खुशमिजाज था, यानी हंसमुख इंसान था और साथ ही वो सादा ज़िंदगी गुजारता था। एक शाम नासिरुद्दीन अपने खच्चर यानी अपने गधे पर सवार घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला। वो खूबसूरत लिबास में मलबूस जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। नासिरुद्दीन ने उससे कहा, आदाब मेरे दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो। पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। आप भी तो उसमें मदऊ हैं, भूल गए क्या? ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब इसी हालत में दावत में जाता हूँ। ये कहकर नासिरुद्दीन ने अपने खच्चर का रुख मोड़ा और बिलाल सौदागर के घर की तरफ चल दिया। वो खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हुआ। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। नासिरुद्दीन उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेज़बान ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो न की। जब खाना लगाया गया तो मेज़बान ने सबको इज्जत से खाने के लिए बिठाया, लेकिन नासिरुद्दीन को न मेज़बान ने पूछा और न उसके दोस्तों ने। नासिरुद्दीन उदास होकर एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। उसने अपनी हालत पर नज़र डाली। दूसरे के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत मामूली थे और जूतों पर धूल पड़ी थी। वो खामोशी से वहाँ से निकल गया। घर आते ही उसने मुंह हाथ धोया, अपना बेहतरीन लिबास निकालकर पहना और दोबारा सौदागर के घर की तरफ रवाना हुआ। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स की नज़र उसके ज़र्क बर्क लिबास पर पड़ने लगी। बिलाल सौदागर भी उसे देखता रह गया। उसने आगे बढ़कर नासिरुद्दीन का इस्तकबाल किया, उसे सबसे अच्छी जगह पर बिठाया और उम्दा खाना पेश किया। अब हाल ये था कि हर शख्स नासिरुद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहा था। तो देखा आपने, जब नासिरुद्दीन पहली बार उसमें गया दावत में आम से कपड़े में, तो कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब वही नासिरुद्दीन अच्छे लिबास पहनकर उसी दावत में गया तो हर कोई यही कोशिश कर रहा था कि नासिरुद्दीन उससे बात करे। तो फ़र्क सिर्फ किसका था? कपड़ों का। नासिरुद्दीन ने काब में से एक बोटी उठाई, यानी प्याले में से एक बोटी उठाई और उसे मुंह में रखने की बजाय शेरवानी की जेब में रख लिया। दूसरा लुकमा उसने आस्तीन में डाल लिया। इस तरह उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन की इस अजीब हरकत को देखा। वो परेशान हो गया। उसने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है? मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कपड़ों को क्यों खिला रहे हो? नासिरुद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा,
تم نے کھانے پر مجھے نہیں میرے کپڑوں کو بلایا تھا۔ میں جب معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی، لیکن اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص خاطر مدارت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں، ان کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ اب میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں۔ پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ ناصر الدین کی کھری کھری باتیں سن کر میزبان سمیت ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کس چیز کو ترجیح دی یہاں پہ؟ اس کے کپڑے کو، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور اصل اہمیت مصنوعی چیزوں کی نہیں بلکہ انسان کی ہونی چاہیے۔ اس کہانی کا جو غور کرنے کی بات ہے تیسرے نمبر پر، وہ بہت ضروری ہوتا ہے ہر سبق کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ موٹی موٹی باتیں غور کرنے کی بات میں لکھ دی جاتی ہے کہ اس کہانی میں کیا سمجھایا گیا ہے، کیا باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو دیکھیے، صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننے کی عادت قابل ستائش ہے، یعنی تعریف کرنے کے قابل تو ہے صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننے کی عادت، لیکن اصل اہمیت لباس کی نہیں بلکہ شخصیت کی ہوتی ہے۔ سمجھے؟ شخصیت کی ہوتی ہے، یعنی پرسنالٹی کی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کے لباس کی، پہناوے کی۔ اس لیے صرف لباس کی بنیاد پر کسی سے اچھا یا برا سلوک کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس سبق میں اب یہ رہی آپ کی وہ بات جو اس کہانی میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب دیکھیے دوسرے پوائنٹ میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس سبق میں بعض الفاظ مفرد معلوم ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ مرکب الفاظ ہیں، جیسے سوداگر، بے وقوف۔ یہ گرامر کی باتیں ہیں، اس کو میں آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گی۔ تو چلیے اب اس کے سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ کپڑوں کی دعوت، سوچئے اور بتائیے۔ پہلا سوال ہے، ناصر الدین کیسی زندگی گزار رہا تھا؟ ناصر الدین سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ سوال دوسرا ہے، دعوت میں پہلی بار ناصر الدین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ یعنی پہلی بار جب وہ دعوت میں گیا تھا تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا لوگوں نے؟ جواب ہے، دعوت میں پہلی بار ناصر الدین کے عام سے کپڑے اور گندے جوتے کی وجہ سے نہ اس کے دوستوں نے اس سے بات کی اور نہ ہی میزبان نے اس کو کھانے کے لیے پوچھا، جو کہ بہت ہی غلط بات تھی۔ سوال نمبر 3، دعوت میں دوسری بار ناصر الدین کیسے لباس میں پہنچا؟ دعوت میں دوسری بار ناصر الدین زرق برق اور قیمتی لباس میں پہنچا۔ زرق برق کہتے ہیں چمکیلے کپڑے کو، چمکیلا۔ سوال نمبر 4، بلال سوداگر کو ناصر الدین پر غصہ کیوں آیا؟ بلال سوداگر کو ناصر الدین پر غصہ اس لیے آیا کیونکہ ناصر الدین خود کھانے کے بجائے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ سوال نمبر 5، ناصر الدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی کیا وجہ بتائی؟ جواب ہے، ناصر الدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی وجہ بتائی کہ جب میں معمولی لباس میں دعوت میں آیا تو سب نے مجھے نظر انداز کیا، لیکن جب قیمتی لباس میں آیا تو ہر شخص خاطر مدارات میں لگے ہوئے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے میری نہیں ان کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ یہ وجہ ناصر الدین نے بتائی۔ اب ہے اس کے بعد ہے خالی جگہوں میں صحیح لفظ لکھیے۔ نظر انداز، شرمندہ، استقبال، معمولی۔ پہلے میں دیکھیے کیا آئے گا، اس نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، تو پہلے میں آئے گا آپ کا استقبال۔ سارے دوست ناصر الدین کو نظر انداز کر رہے تھے، دوسرا آئے گا نظر انداز۔ میں جب معمولی کپڑوں میں آیا تو کسی نے مجھ سے بات بھی نہ کی، یہ ہوگا تیسرا۔ ساری محفل شرمندہ ہو گئی، یہ ہوگا چوتھا۔ اس کے بعد ہے نیچے دیے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ دعوت، میزبان، محفل، عمدہ، استقبال، ان سارے لفظوں کو ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی سینٹنس بنانا ہے۔ دعوت، اگر کوئی دعوت میں بلائے تو ہمیں ضرور جانا چاہیے، دعوت لفظ آ گیا جملے میں۔ میزبان، میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطر مدارت کرے۔ محفل، مجھے شعر و شاعری کی محفل میں جانا پسند ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو لفظ دیے گئے ہیں اسے بس ہمیں اپنے جملے میں کہیں بھی استعمال کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے عمدہ، وہ بہت عمدہ کھانا بناتی ہے۔ استقبال، مہمانوں کا استقبال جوش و خروش کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے آپ کا مرکب الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ اب تھوڑا سا مرکب الفاظ سمجھ لیجیے، ویسے اس پہ میں پورا ایک ویڈیو بناؤں گی مرکب الفاظ پہ۔ اس سبق میں ایک لفظ خوش مزاج آیا ہے جو دو لفظوں خوش پلس مزاج سے مل کر بنا ہے، یعنی مرکب کسے کہتے ہیں جو دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک لفظ ہو گیا خوش، ایک لفظ ہو گیا مزاج، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ دونوں مل کر ایک لفظ بن جائے گا تو اس کا مطلب بھی چینج ہو جائے گا۔ خوش کسے کہتے ہیں؟ ہیپی کو۔ مزاج یعنی طبیعت۔ تو جب ان دونوں کو ہم نے ایک ساتھ ملایا تو کیا ہو گیا؟ خوش مزاج، یعنی اچھی طبیعت والا، ٹھیک ہے، اچھی طبیعت والا۔ ایسے لفظ کو مرکب کہتے ہیں، یعنی جو دو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں انہیں مرکب لفظ کہتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں سے مرکب الفاظ کی نشاندہی کیجیے، یعنی ہمیں مرکب الفاظ کو اس میں سے چھانٹنا ہے کہ ان لفظوں میں سے مرکب لفظ کون سے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، عقل مند کیا ہے؟ مرکب ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا عقل پلس مند۔ بد مزاج یہ بھی مرکب ہے، بد پلس مزاج۔ شخص یہ ایک ہی لفظ ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ غیر مرکب، یعنی یہ مفرد ہے۔ ہم جماعت یہ بھی مرکب الفاظ ہے۔ تفریح یہ غیر مرکب ہے، یعنی اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ایک مرکب ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مفرد، تو یہ مفرد ہے یعنی ایک ہے۔ خوش آمدید یہ بھی دو سے بنا ہے، خوش پلس آمدید یہ مرکب ہے۔ شیروانی یہ بھی مرکب لفظ ہے۔ ہم وطن یہ بھی مرکب ہے۔ آفت یہ مفرد ہے یعنی غیر مرکب ہے۔ غیر حاضر یہ بھی دو لفظوں سے بنا ہے، غیر پلس حاضر، تو یہ مرکب الفاظ ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا کام پورا سبق نمبر 3 کا۔ تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور یہ کام سارے بچے کمپلیٹ کریں گے۔ شکریہ۔